स्कर्दू से 23 किलोमीटर दूर वाक़या एक गांव है जिसका नाम है घूमड़ा। और इधर के मुतालिक एक लेजेंड मशहूर है कि आज से कई सदियों पहले स्कर्दू के इस इलाके में जन्नात के कबाइल में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसके नतीजे में बेशुमार अलग अलग कबीले के जन्नात मारे गए थे। इस जंग का आखिरकार नतीजा ये निकला कि हर कबीले की एक हद मुकर्रर कर दी गई। अगर कोई जिन अपनी हदबंदी से बाहर निकलता तो दूसरे कबीले के जिन उसे मार देते। और सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि ये जंग आज भी जारी है और आज की पहली कहानी भी इसी सिलसिले से जुड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आज की स्टोरीज को सबमिट किया है तमहीद, हमजा, ताजीम और हुरैजा ने। सो अपने अपने दिल थाम के बैठिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा नाम तमहीद है। हम गर्मियों के मौसम में लाहौर से स्कर्दू कुछ हफ्ते गुजारने के लिए स्कर्दू से 23 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम घूमड़ा है वहां जाया करते थे। वो एक बहुत खूबसूरत गांव था जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। हमें क्या मालूम था हम वहां आखिरी दफ़ा छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। वाक़या कुछ यूं हुआ, हम वहां सुबह ही सुबह ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाते थे और साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी ले जाया करते थे। वहाँ जाकर हम खाना पीना खुद बनाते और फिर खाते और शाम ढलते ही हम वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो जाते। एक दिन हमें वापसी करने के लिए वहाँ पर थोड़ा वक्त हो गया, मगर हम गांव के करीब ही थे, इसीलिए अंधेरे से हमें इतनी परेशानी न थी। फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक बकरी है, कह लें कि बकरी का बच्चा है। वो हमारे पास आ गया और हम हैरान हुए कि आसपास ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई इसका मालिक है जो बकरियां चरा रहा हो। खैर, हमने कुछ देर वहां बैठने का इरादा किया, लेकिन फिर अंधेरा पड़ने पर हम वहां से वापसी घर के लिए रवाना हो गए। अब बकरी क्योंकि छोटी थी तो हमने सोचा कि इसको भी साथ ले जाते हैं, इस खौफ से कि कहीं कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुंचा दे। हम घर पहुंचे, हमने खाना खाया और सो गए। सुबह उठे तो देखा कि बकरी को हमने जहाँ पर बांधा हुआ था बकरी वहाँ पर मौजूद नहीं है। बकरी अचानक घर से गायब हो गई है। हमें इस बात से बहुत ताज्जुब भी हुआ कि बकरी कैसे जा सकती है। इतनी लंबी दीवारों से ना तो कोई अंदर की तरफ चोर आ सकता है और ना ही कोई जानवर इधर से बाहर जा सकता है। खैर, हमने आखिरकार इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मामूल के मुताबिक हम अगले दिन फिर ट्रैकिंग के लिए निकले। उस दिन हमारा शिकार का इरादा बना और इस बार हम सिर्फ 3 लोग थे जो जंगल में निकले हुए थे। हम तकरीबन गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर थे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि एक बार फिर हमारा सामना उसी बकरी के बच्चे के साथ हुआ और ठीक उसी वक्त पर जब वो कल हमें नज़र आया था। हम हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे, हमारे लबों पर सिर्फ खामोशी थी। पर खैर, हमने इसको फिर उठा लिया। इंसान बहुत भोली मखलूक है, उसे नहीं पता होता कि कौन सा इंसान का अमल उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार हमने इसको ऊपर छत के एक कमरे में बंद किया और ख़ुद हम लोग सो गए। सुबह उठे तो हमने जाके कमरे में देखा और जो मंजर हमने देखा वो देखकर हम हैरान और परेशान हो गए। जो बकरी हमने उस कमरे में बंद की थी वो मर चुकी थी और उस कमरे में इस कदर बदबू थी कि वहाँ पर ज़्यादा देर ठहरा नहीं जा रहा था। जब हमने बकरी को करीब से देखा तो उसका गला कटा हुआ मालूम हो रहा था, पर परेशान कुन बात उससे ज़्यादा ये थी कि खून का निशान तक नहीं था। हमें इस कदर डर लगने लगा उस कमरे से कि आखिर कोई कैसे आ सकता है और बकरी को मारकर आराम से जा भी सकता है। उसी दिन साथ वाले घर में एक फौतगी भी हो गई। हम वहाँ मसरूफ़ हो गए और हमारा ध्यान इस वाक़े से हट गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, हमारा ध्यान उस बात पर नहीं गया। फिर एक दिन हम गाड़ी से गांव से निकल रहे थे। मैं था और मेरे साथ एक अदद कज़न भी था। जब हम गाड़ी चला रहे थे तो हमने एक चीज़ नोट की कि एक साया बहुत तेज़ी से गाड़ी के सामने से गुजरते हुए हमने देखा। हमने गाड़ी वहीं रोकी और अपने कज़न का मुंह मैंने देखा, वो मुझे ही देख रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन बात यह है कि 2 बंदों को एक साथ वहम नहीं होता। ना जाने क्यों फिर उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हमारी आधी फैमिली किसी अर्जेंट काम के सिलसिले से वापस चली गई थी और उस रात हमारे इस घर से बकरी की आवाज़ आने लगी और इस कदर ऊंची आवाज़ के रूह तक काम जाए जैसे वो बकरा मेरे सरहाने खड़ा हो।
یہ آواز کچھ منٹ تک چلی، پھر رات کے پورے 3 بجے ہم نے 2 عورتوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ ایک عجیب زبان میں وہ بات کر رہی تھی۔ آواز ایسے معلوم پڑ رہی تھی کہ یہ شاید غصے میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہے اور چیخ چلا رہی ہیں۔ ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ جنات ہیں، کیونکہ اتنی اونچی آواز میں بات چیت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ خیر، ان عورتوں کی آواز 10 منٹ تک چلتی رہی۔ ہم کانپ رہے تھے اور خاموشی سے ان کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ خاموش ہو گئے، ہم اسی وقت گھر سے باہر نکلے اور بھاگ پڑے۔ صبح ہونے تک ہم نے روڈ پر ہی بیٹھ کر اپنا وقت گزارا۔ ہم اس قدر ڈرے ہوئے تھے، ہماری شکل دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے بتا سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ خیر، ہم نے یہ بات انہی ہمسایوں سے ڈسکس کی جن کے گھر فوتگی ہوئی تھی، تو ان سے جو پتہ چلا وہ بات سن کے ہم بے حد حیران اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ جس بکری کو تم لے کر آئے ہو وہ بکری نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اب جو انہوں نے بتایا، ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں بہت عرصے قبل کہانی مشہور تھی۔ یہاں کسی وقت میں جنات کے قبائل میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور ایک قبائل نے ان پہاڑیوں پر اپنا قبضہ کر لیا، اور جس بکری کو ہم اپنے ساتھ لائے تھے وہ جنات ہمیں تنگ کر رہے تھے، اور یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ ہم نے اس جن کو ان کی مقرر حد بندی سے باہر نکال کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے، اور اسی وجہ سے اس کا قتل مخالف قبائل نے کر دیا تھا، اور وہ ایک بچہ تھا اس لیے خود کو بچا نہیں سکا۔ پھر جنات نے اس گھر پر اپنا ڈیرا لگا لیا، اور ایسے واقعات ہونے لگے کہ انسان کی عقل ساتھ نہ دے۔ کبھی بچوں کی آوازیں آتی، کبھی گھر میں کتے بھونکتے، تو کبھی کوئی بھاگ کر ہمارے سامنے سے گزرتا، اور تو اور برتن بھی کبھی کبھار بجنے لگتے تھے، اور ان کے ساتھ دروازے بھی بجا کرتے تھے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے عقل تسلیم نہ کرنے والے واقعات موجود ہیں جو آج میرے خود کے سوچنے پر میری روح کو کانپنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے اس گھر کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور ہم واپس کبھی نہیں گئے۔ میرے ساتھ آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس پر میں پریشان رہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جنات کو معلوم ہوگا کہ میری بری نیت نہ تھی۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج تک مجھے ڈرایا ہے، نہ کہ نقصان پہنچایا ہے۔ میرا نام حمزہ طاہر ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ آج ایک ریئل انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میری اور میری پوری فیملی کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ بات آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ ہم نے گھر شفٹ کیا تھا اور اچھے انوائرمنٹ کے لیے ایک سوسائٹی میں گھر رینٹ پر لیا تھا۔ شفٹنگ وغیرہ چل رہی تھی، اور شفٹنگ کے لیے میری والدہ نے اپنی سسٹرز کو یعنی میری خالہ وغیرہ کو بھی بلایا ہوا تھا۔ آخر شفٹنگ ہو گئی اور نارمل روٹین سٹارٹ ہونے لگی۔ میں بھی ریگولر یونیورسٹی جانے لگا اور میرے بہن بھائی بھی اسٹڈی کی روٹین میں واپس آ گئے۔ پھر تقریباً شفٹنگ کے 20 دنوں بعد ہمیں ہمارے گھر میں عجیب سے واقعات دیکھنے کو ملے۔ ایک عجیب سی نحوست سی محسوس ہونے لگی، لیکن ہم نے اس میں اتنا غور و فکر نہیں کیا۔ ہوا ایسے کہ ہمارے سامنے والے جو ہمسائے تھے ان کے ساتھ ہماری اچھی ہائی ہیلو ہو گئی تھی، اور سامنے والوں کی بچی میری بہن کو ڈیلی گھر سے بلانے آیا کرتی تھی۔ دونوں چھوٹے بچے مل کر پارک میں جایا کرتے تھے۔ اب وہ تقریباً 5 سے 6 بار گھر میں آ چکی تھی۔ وہ آتی، میری چھوٹی بہن کو بلاتی اور دونوں کھیلنے کے لیے چلے جاتے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ گھر کے اندر نہیں آیا کرتی تھی۔ باہر سے بیل دیتی اور باہر مین گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہو کر آواز دے دیتی میری چھوٹی بہن کو کہ آ جاؤ پارک میں کھیلنے چلتے ہیں۔ ایک دن میری خالہ بھی میری چھوٹی بہن کے ساتھ پارک میں چلی گئی، اور باتوں باتوں میں سامنے والے ہمسائے کی بچی نے بتایا کہ آپ کے گھر میں باہر کی چیزیں ہیں، کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا؟ لیکن چھوٹی بہن نے اور خالہ نے بچی سمجھ کر اس کی بات کو اگنور کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمارے اور بھی ہمسائے سے سلام دعا ہوئی، اور میری ماما اور بہن واک پر جایا کرتی تھی ان کے ساتھ۔ ایک دن میری خالہ دوبارہ آئی ہوئی تھی ہمارے گھر، اور معمول کے مطابق سب پارک گئے ہوئے تھے، اور ہمسایوں نے ان سے کہا کہ آپ کے ٹیرس پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوتی ہے لمبے بالوں والی، آپ ان کو ساتھ واک پر کیوں نہیں لے کر آتی؟ اب اس بات کو سن کر میری خالہ اور میری بہن بہت حیران ہوئی، حالانکہ ٹیرس پر نہ تو میری بہن جاتی ہیں اور نہ ہی خالہ کبھی کھڑی ہوئی، کیونکہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو الاؤ نہیں کرتے، اسپیشلی بہن وغیرہ کو لے کر، اور اوپر والا پورشن بھی ہم کوئی زیادہ یوز نہیں کرتے تھے، زیادہ تر ہم نچلے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ بہرحال اس بات کے بعد یہ سارا معاملہ خالہ نے ماما کو بتایا، اور اس کے بعد خالہ نے
اور میری ماما نے سامنے والی بچی سے کھل کے پوچھا کہ تم جو کہہ رہی تھی اس گھر کے متعلق کہ یہاں جنات ہیں، کیا وہ بات سچ ہے؟ پھر اس کی باتیں سن کر ہمیں بھی یقین ہو گیا جب سامنے والی بچی نے کہا کہ میری ماما نے آپ کے گھر کے اندر آنے سے منع کیا ہے اور اسی وجہ سے میں باہر سے ہی آواز دیتی تھی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب کا کارز کا شو روم ہے، اور جب کہ ہم اس سوسائٹی میں شفٹ ہوئے تھے 4 منتھ ہو گئے تھے، ہماری ایک بھی گاڑی سیل نہیں ہوئی تھی۔ ہم 4 منتھ سے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں پر ہی اپنا گزارا کر رہے تھے۔ کاروبار تو بند تھا ہی، حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ یونیورسٹی جانے کے لیے اکثر پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود میں گھر میں تنگ نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہن بھائیوں کے آپس میں بہت لڑائیاں شروع ہو گئی، چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات بن جاتی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئی، کہتی کہ حمزہ بھائی نے مجھے تھپڑ مارا، حالانکہ میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا کس نے اس کو تھپڑ مارا اور والدہ نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا، لیکن کچھ دیر بعد معاملہ والدہ کی سمجھ میں آ گیا، اور ہوتا وہی تھا اس گھر میں جس پر آپ ذرا غور کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک دن ہم نے بریانی بنائی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی پلیٹ میں ایک لیگ پیس ڈالا تھا اور اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھا اور 30 سیکنڈ کا ٹائمر لگایا تھا، اور جب میں نے اوون سے پلیٹ نکالی تو وہ لیگ پیس غائب تھا۔ پھر ایک دن میرے والد صاحب اوپر والے پورشن میں ٹیرس پر چارپائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ عشاء کا وقت تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بونے چارپائی کے ساتھ چولہے پر کھانا بنا رہے ہیں، کوئی سبزی کاٹ رہا ہے تو کوئی روٹیاں بنا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دن میں باہر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی گیٹ کے ساتھ گیراج میں جو واش روم ہے وہاں سے نکلا اور سنک سے ہاتھ دھو رہا تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو جو میرا بھائی جس کا نام طلحہ ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پھر جب ہم سب کو معاملات پتہ چل گئے اور سب معاملات ہمارے سامنے آ گئے تو ہم میں سے کسی نہ کسی کو خوفناک سی آوازیں آنے لگ پڑی۔ اور مجھے یاد ہے جب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا ہمارا اس گھر میں، مجھے واش روم میں کسی نے دھکا دیا اور میں بہت بری طرح گرا۔ خیر ہم نے ان معاملات کے بعد جب زیادہ کام سٹارٹ ہو گیا 3 ہی دنوں میں گھر ایک اور تلاش کیا اور اس گھر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مجھے یاد ہے جب سارا سامان ہم نے اٹھا لیا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا میں اس گھر میں، کچھ چھوٹا موٹا سامان جو کہ گاڑی میں ہی ہم لینے آئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں گیٹ کا تالا اپنے ہی ہاتھ سے کھول رہا تھا اور تالا اور چابیاں اپنے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں لے کر گیا تھا۔ سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد ہم تالا ڈھونڈنے لگ گئے اور میرے والد صاحب مجھے غصے سے ڈانٹ رہے تھے کہ تم سے ایک تالا تک نہیں سنبھالا جاتا۔ میں نے ان کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ ٹی وی لاؤنج پر ہی رکھا تھا، لیکن ہم نے پورا گھر جان لیا پر تالا کہیں سے مل ہی نہیں رہا تھا۔ جب اچانک ہم باہر نکلے تو تالا چابیوں کے ساتھ مین گیٹ کو لگا ہوا تھا، اور میں اور میرے پاپا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور پھر ہم نے اس کو تالا لگایا اور وہاں سے نکل گئے۔ اگلے دن جب ہم شفٹ کر چکے تھے تو میری خالہ کے خواب میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں جو اسی گھر کے گیراج میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے اور میری خالہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا، اور اوپر سے ہمارے گھر شادی تھی جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تنگ ہوئے، نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی صرف منہ مت کرنا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جنات کا پورا خاندان آباد تھا۔ میرے والد صاحب کو ہم سب سے پہلے اس سب کے بارے میں پتہ تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی برے نقصان سے ہم سب کے سب بچ گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس گھر میں جب ہم آخری رات گزار رہے تھے تو وہاں رات گزارنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہم سب 2:30 بجے پارک سے گھر آئے تھے، کیونکہ ڈر کی وجہ سے کوئی بھی نہیں اندر جاتا تھا، کیونکہ معاملات ایک دم ہی بہت زیادہ پیک پر چلے گئے تھے۔ لیکن الحمدللہ اب ہم اس گھر سے شفٹ کر چکے ہیں۔ ایک اور کہانی میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں اپنی کہانی اس چینل پر شیئر کر چکا ہوں۔ میرا نام تعظیم طارق ہے اور میں کشمیر انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 1 ہفتے پہلے پیش آیا۔ اسکول کی سمر چھٹیاں چل رہی تھیں اور میرے سالگرہ پہ میرے 3 دوست احمد، ریان اور فارس اور میرے کچھ عدد کزن سونا مرگ کیمپنگ پر گئے تھے۔ ہم نے گھر پہ ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے بلکہ اپنا ٹینٹ بچھائیں گے، تو ہم سونا مرگ پہنچے، دن بھر گلیشیئر پہ خوب ٹریکنگ کی اور شام کو پانی سے تھوڑا دور اپنا ٹینٹ بچھایا۔ سورج ڈھل گیا تھا اور ہمیں باربیکیو کی چل مچی کہ باربیکیو کرتے ہیں۔ ہم نے پانی کے پاس انگیٹھی لگائی اور پھر ہم دوسرے معاملات میں شروع ہو گئے جو باربیکیو کے ہوتے ہیں۔
کچھ ٹائم ہوا تو مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ آس پاس کوئی بھی اور ٹینٹ نہیں تھا، صرف ہم ہی تھے وہاں پہ جو پہاڑوں کے بیچ اکیلے تھے۔ تھوڑی ہی دور میں نے دیکھا کہ کچھ بچے پانی میں کھیل رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی ایک یوزول بات نہیں تھی، کیونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور پانی کے تیز بہاؤ سے ان بچوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے باقی دوستوں اور کزن کو بھی یہ سب دیکھنے کو کہا، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی دیکھ کر بہت شوق ہوئے۔ اس ٹائم تو یہ شعور تھا کہ یہ انسانوں کے بچے نہیں تھے، تو ہم نے سب کچھ وہاں چھوڑ دیا اور ٹینٹ کی طرف بھاگے۔ اسی وقت بارش بہت تیز ہو گئی تھی اور ہوا ہمارے اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی تھی، اور اسی ہوا کے ساتھ ہماری ٹانگیں چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، چلنا مانو جیسے ناممکن ہو گیا تھا۔ تبھی ہمیں بہت سی آوازیں آنے لگیں جو ہوا کے فلو کے ساتھ آ رہی تھی۔ ہم سب کی حالت خراب ہو گئی تھی، تو میرے دوست احمد نے آیت الکرسی کا ورد اونچی آواز میں کیا، اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملا اور سب نے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھی۔ آہستہ آہستہ طوفان کم ہوا اور ہم اپنے ٹینٹ پر پہنچے۔ ابھی بھی باہر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زمین نوچ رہا ہے۔ ہم پوری رات یہی سنتے رہے، پر فجر کے وقت تک معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ ہم سب نے شکر کیا اور وہاں سے صبح ہوتے ہی ہم نکل گئے۔ نہ جانے وہ سب اس رات کو کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ہم انسانی عقل کے بہت پرے تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند ہوئی۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سب کے لیے کہانی لے کر آؤں گا۔ میرا نام حریضہ ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ 2017 میں ہوا، جب میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے گئی تھی 2 دن کے لیے۔ وہ سعودیہ میں رہتے تھے اس وقت، پر ان کا جو گھر تھا انہوں نے پاکستان میں بنایا تھا، کیونکہ کچھ عرصے بعد ان کا پاکستان شفٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ ان کا یہ گھر پہلے تو کچھ عرصہ بند رہا، پھر انہوں نے یہ گھر دوسری پھپھو کو دے دیا، اور کیونکہ وہ رینٹ کے گھر میں رہتے تھے تو اس وجہ سے دوسری پھپھو اس کو اپنا گھر سمجھ کے خیال بھی رکھ سکیں گی، تو پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، جیسے کہ پھپھو، ان کے شوہر، چھوٹی بیٹی اور ایک بیٹا جو چاندی مہینے کا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم بھی ہے کہ گھر کچھ عرصے کے لیے خالی رہے تو غیر مرئی مخلوق وہاں آ کر بس جاتی ہے۔ تو ایک دن میں پھپھو اور دادی کے ساتھ پھپھو کے گھر چلی گئی، اسکول سے 2 دن کی چھٹی لے کر۔ وہاں میری ایج کا کوئی بھی نہیں تھا، تو میں بور ہو گئی تھی بہت۔ گھر اگرچہ بڑا تھا، پر پھپھو اپنا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی کمرے میں کرتی تھی، جو کہ دوسرے فلور پر تھا، اور ان کی نیت یہی تھی کہ گھر بھی گندا نہ ہو اور مزید کوئی ضرورت بھی نہ پڑے دوسرے رومز کو استعمال کرنے کی۔ اب دوسرے فلور پر 3 کمرے تھے اور ایک کچن، جس کمرے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بالکل سیڑھیوں کے قریب تھا، ساتھ ہی دوسرا کمرہ اور سامنے کچن۔ تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ برتن تھے، تو میں چلی گئی کچن میں ان برتنوں کو دھونے کے لیے، اور باقی سب اسی سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے میں تھے۔ دادی سو رہی تھی، پھپھو موبائل میں لگی ہوئی تھی، اور ان کی چھوٹی بیٹی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اور چونکہ سردیاں تھیں تو پھپھو کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن برتن دھو رہی تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کچن کے سامنے جو کمرہ ہے وہاں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کمرے کا دروازہ بھی آدھا بند تھا۔ مجھے ٹھیک سے معلوم بھی تھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، پر مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے سب کو اپنا وہم قرار دیا اور پھر کام پر لگ گئی۔ ڈر پھر بھی لگ رہا تھا۔ اتنے میں پھر جب میں اپنے خیالوں میں گم کام کرنے لگی تو میں نے اپنی آنکھ کے کنارے سے دیکھا کہ ایک دم سے اسی کچن کے سامنے والے کمرے سے، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہاں سے کوئی بھاگ کر گیا ہے اور کچن کے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا ہے۔ اس وقت میں ڈر بھی گئی تھی، پر پھر بھی دماغ کا کھیل سمجھا اور سوچا کہ کمرے میں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ وہی چھوٹی کزن ہوگی، وہی کھیل میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی۔ پر چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ میں جیسے کچن سے نکلی اور سائیڈ والے کمرے کا دروازہ دیکھا جہاں کوئی بھاگ کر گیا تھا، تو وہ دروازہ بند تھا۔ اگر کوئی بھاگ کر جائے تو کمرے کا دروازہ کھولنا پڑتا، اور دروازہ کھلنے کی آواز بھی آتی، اور آنی بھی چاہیے تھی کیونکہ سردیاں تھیں اور سردیوں میں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ پر مجھے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئے، نہ دروازہ کھولنے کی۔ بہرحال جب میں کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے پیچھے بھی دیکھا کہ شاید کزن بچی ہے تو شرارت تو نہیں کر رہی۔ کمرے کے اندر میں نے باتھ روم کا دروازہ بھی بند ہی دیکھا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کمرے میں پڑے بیڈ کے نیچے دیکھ سکوں۔ مجھے اس وقت ڈر لگ رہا تھا، تو باقی جو بچے کچے برتن تھے وہ میں بغیر دھلے انہیں وہیں پر چھوڑ آئی اور پھپھو کے پاس کمرے میں آ گئی۔
کیونکہ وہ یہاں اکیلی رہتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ اور شوہر آفس میں ہوتے ہیں، تو پھپھو کو میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میں کمرے میں بیٹھے یہی سوچ رہی تھی کہ وہم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے کسی کو بھاگتے ہوئے باقاعدہ دیکھا ہے۔ چلو اگر اس کا چہرہ پراپرلی نہیں دیکھا تو اس کو بھاگتے ہوئے اس کے قدم کی آواز ان ٹائلز پر سے سنی تھی، جیسے ٹائلز پر جب کوئی بغیر چپل کے بھاگتا ہے تو تھپ کی آواز آتی ہے، اور سفید ٹائل پر عکس بھی دیکھا ہے جو قد میں چھوٹے بچے جتنا تھا۔ پھر یہ وہم تو نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن میں وہاں نہیں رکی اور بوریت کا بہانہ کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ جب بعد میں سعودیہ سے پھپھو اور ان کی فیملی آ گئے اپنے گھر پاکستان میں، تو ان کو بتانے پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا اور مذاق بنایا کزنز نے۔ پر اب جب بھی وہ اس گھر میں رہتے ہیں تو کزنز کے ساتھ چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، پر اندازہ تو ہو گیا ہے کہ وہاں جو بھی مخلوق ہے وہ نقصان پہنچانے کے گھر سے نہیں ہے، وہ بس گھر خالی ہونے کی وجہ سے وہاں آباد ہو گئے تھے، جو اب ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، پر الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو یو نو واٹ ٹو ڈو، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دی بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔